बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने हिस्सा गज़ल में जिस मुनफरिद शायर को पढ़ने जा रहे हैं, उसकी सिर्फ शायरी ही मुनफरिद नहीं, उसका अंदाज़ ही मुनफरिद नहीं, बल्कि उसका महबूब भी सबसे मुनफरिद है और उसका मकसद भी सबसे मुनफरिद है। जिसका महबूब ना तो मजाजी है, ना हकीकी है, बल्कि लैलाए वतन को उसका महबूब कहा गया। ये वो शायर है जिसने गरीबों के हक में आवाज़ उठाई, हुक्मराने वक्त को ललकारा और उसकी सज़ा में कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, और रोमानवी और सियासी पस मंज़र रखने वाला अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़, जिसकी आज गज़ल नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। फैज़ के तारुफ में कहा जाता है कि फैज़ अहमद फैज़ 20वीं सदी के उन खुशनसीब तरक्की पसंद शोरा में से हैं जिन्होंने कूचा यार की रंगीनियां भी देखी हैं और तख्ता दार की संगीनियां भी। कूचा यार महबूब की गली, रंगीनियां जलवे। फैज़ ने महबूब की गली के जलवे नहीं देखे, दर हकीकत फैज़ का अंदाज अलामती है। अलामती अंदाज में मुखातिब किसी और को किया जाता है, दर पर्दा बात किसी और के मुतालिक की जाती है। तो कूचा यार की रंगीनियां बज़ाहिर लगता है कि फैज़ की शायरी में महबूब को मुखातिब किया गया, लेकिन तख्ता दार फांसी के फंदे की संगीनियां सख्तियां कि फैज़ को गरीब अवाम के हक में आवाज़ उठाने के जुर्म में फांसी की सज़ा तक सुनाई गई थी। फैज़ का तारुफ देखते हैं कि नाम फैज़ अहमद और तखल्लुस फैज़ है। रोमानवी, सियासी और इनकलाबी शायर हैं। अज़ीज़ तलबा, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये गज़ल फैज़ अहमद फैज़ के दोस्त, बहुत करीबी दोस्त मियाँ इफ्तिखारुद्दीन का मरसिया है, जो उन्होंने उनकी वफ़ात पे लिखा। तब फैज़ अहमद फैज़ जेल में थे और उन्हें इस चीज़ का शदीद दुख था। अंदाज तो रोमानवी है, सियासी हुक्मरानों को मुखातिब किया गया। तो ये इनकलाबी शायर क्या है? अदब दो तरह का होता है। अदब बराए अदब, जिसमें अल्फाज का चुनाव, ख़याल, अशार बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन अदब बराए मकसद वो अदब होता है जिसमें सिर्फ अल्फाज ही खूबसूरत नहीं होते, बल्कि उसका कोई मकसद भी होता है। और फैज़ इसी तहरीक के बानी थे। इस तहरीक को तरक्की पसंद तहरीक का नाम दिया गया, जिसने ये बात कही कि अदब में सिर्फ खूबसूरत लबो लहजा महबूब का तसव्वुर यही नहीं, बल्कि उसका कोई मकसद होना चाहिए। तो फैज़ का भी मकसद था गरीब आवाम की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाना। फैज़ भी एक ऐसा ही इनकलाब लाना चाहते थे, इसीलिए उस तहरीक को तरक्की पसंद तहरीक कहा गया। और फैज़ तरक्की पसंद तहरीक के बानी थे, जिन्होंने सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। सरमायादाराना निज़ाम क्या होता है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर। अमीर को शायद ये मालूम नहीं कि उसका सरमाया, उसकी जागीरें कितनी हैं, और गरीब को 2 वक्त की रोटी मयस्सर नहीं। अज़ीज़ तलबा, अमेरिका में एक तहरीक चली थी जिसमें यह कहा गया था, रूस के इश्तराक से ये तहरीक चली थी कि हुक्मरान तबका राया से जो काम लेगा उसके इवज़ उनको एक माकूल मुआवजा दिया जाएगा, जिससे गरीब को अपने मामलात ज़िंदगी चलाने की फ़िक्र ना हो। तो फैज़ भी ऐसा ही इनकलाब पाकिस्तान में लाना चाहते थे और वह हुक्मरानों के सामने अपने नज़रिए पर कायम रहे, जिस पर हुक्मरान वक्त को बहुत बुरा लगा कि उनके सामने कोई गरीब आवाम के हक़ के लिए आवाज़ उठाए। और फैज़ ने इंसान दोस्ती के लिए
جب آواز اٹھائی تو انہیں راولپنڈی سازش کیس میں 1951 میں انہیں اس کیس میں ان پہ چلایا گیا کہ انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا ہے، اور ان سے کہا گیا کہ اگر وہ حکومت سے معافی مانگ لیں تو ان کو باعزت بری کیا جائے گا۔ لیکن فیض اپنے نظریے پر قائم رہے، امن دوستی پر قائم رہے، چونکہ فیض روس کے اس نظریے کے حمایتی تھے کہ جہاں غریب کو اس کی محنت کا اجر ملے، تو وہیں کے ایک بہت بڑے لیڈر لینن کے نام پر فیض کو لینن پرائز بھی دیا گیا۔ علامتی شاعر ہیں۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ فیض کا محبوب کوئی گوشت پوست کا پیکر نہیں بلکہ ان کا وطن ہے۔ اور پھر فیض نے کہیں کہیں ظالم حکومت کو بھی محبوب کہا، کیونکہ اردو شاعری میں محبوب ہمیشہ ظالم سنگدل ہوتا ہے۔ تو شاعر نے وطن تو ان کا محبوب ہے ہی، لیکن شاعر نے محبوب چونکہ ظالم ہوتا ہے اور حکومت ان پہ ظلم کر رہی تھی، تو فیض نے کہیں کہیں حکومت کو بھی ظالم کہا۔ یہ سارا پس منظر آپ کو سمجھانا اس لیے ضروری تھا کہ فیض باقی تمام کلاسیکی اور جدید شعراء سے ہٹ کے ہیں، تاکہ ہمیں وہ پس منظر سمجھ آ سکے کہ فیض نے قید و بند کی، جلا وطنی کی، قید تنہائی کی سزائیں کیوں کاٹیں۔ منٹگمری جیل، ساہیوال جیل کا پرانا نام فیض کو یہاں بھی رکھا گیا کہ فیض کا لب و لہجہ باغیانہ ہے۔ پھر حکومت بدلنے پر ان کی سزا معاف ہوئی۔ ان کا مجموعہ کلام ہے نسخہ ہائے وفا، جو دائیں طرف نظر آ رہا ہے۔ اس میں فیض کے شعری جو ان کی کتابیں ہیں، نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینا، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر اور غبار ایام ہیں۔ تو آج کی غزل دست تہ سنگ سے لی گئی ہے، اور آپ کے لیے یہ بات حیرانی کی ہوگی کہ فیض نے اپنی بہت ساری غزلیں، بہت سی شاعری جیل میں کی ہے۔ فیض کا بہت مشہور شعر، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ غزل کی طرف چلتے ہیں۔ نہ گنواؤ ناوی کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا۔ نہ گنواؤ، نہ ضائع کرو۔ ناوک تیر کو کہا جاتا ہے، نیم کش آدھا کھینچا ہوا، دل ریزہ ریزہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، سنگ پتھر، تنے داغ داغ زخموں سے چور چور جسم۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی آنکھوں کے ادھ کھینچے تیر مجھ پہ ضائع نہ کرو۔ تیر پوری قوت سے کھینچا جائے تو وہ جسم کے آر پار ہو جاتا ہے، اگر آدھا کھینچ کے چھوڑ دیا جائے تو جسم سے آر پار نہیں ہوتا، بلکہ جسم میں چبھ کے زخم دیتا رہتا ہے اور تکلیف دیتا رہتا ہے۔ تو فیض کو بھی حکمرانوں نے ایسی ہی تکلیفیں دیں۔ تو فیض بظاہر تو مفہوم میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے محبوب، اپنے ادھ کھینچے تیر مجھ پر ضائع نہ کرو، یہ پتھر کسی اور کے لیے بچا کے رکھ لو، میں تو اپنا زخموں سے چور جسم قربان کر چکا ہوں۔ در حقیقت وہ حکمرانوں سے مخاطب ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی یہ سزائیں، یہ چالیں، یہ حربے مجھ پہ ضائع نہ کرو۔ چونکہ فیض نے عملاً جبر کا سامنا کیا تھا۔ اپنی شاعری میں ظالم حکمرانوں کے سامنے آواز اٹھانا آسان ہے، نسبتاً آسان، لیکن عملاً ان کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے، اور فیض نے عملاً یہ سزائیں بھگتی ہیں۔ تو فیض کہتے ہیں کہ مجھ پہ ضائع نہ کرو، تنزیہ لہجہ ہے حکومت پہ کہ مجھ پہ اثر تو ہونا ہی نہیں ہے۔
ہاں، اگر تم مجھے زخمی کرنا چاہتے تھے تو اس حد تک کامیاب ہو چکے ہو کہ ان سزاؤں سے میرا جسم زخموں سے لہو لہان ہے، لیکن میرا دل نہیں بدلا، میرا مقصد نہیں بدلا، میرا نظریہ نہیں بدلا۔ یہ پتھر، یہ سزائیں کسی اور کے لیے بچا کے رکھ لو، کیونکہ تمہاری تو عادت ہے کہ جو تمہاری گلی میں آئے، جو تمہارے خلاف آواز بلند کرے، تم اسے پتھروں سے زخمی ہی تو کرتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے تو سب کچھ اپنا وطن پہ قربان کر دیا، اپنے چالیں، اپنی سزائیں، اپنے تیر مجھ پہ ضائع نہ کرو، کیونکہ بیکار جائیں گے۔ تم جتنی کوشش کرو گے میرا جذبہ اور میرا نظریہ اتنی ہی شدت سے بڑھتا جائے گا، اور میں تو سب کچھ وطن پہ قربان کر چکا ہوں۔ فیض کا ہی شعر ہے، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، کہ اپنے وطن کے لیے کہا گیا کہ سب کچھ تیری محبت میں لٹا دیا۔ فیض کے شعر میں حوالہ جات کا شعر لکھا جائے تو شاید فیض ہی اپنے لیے خود حوالہ ہے۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفِ دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا۔ چارہ گر، مسیحا، ہمدرد، دکھ درد بانٹنے والے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جان کا قرض چکانا کیا ہوتا ہے؟ جان آفرین کے سپرد کر دینا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے بظاہر مفہوم میں کہ میرے مسیحا اور دشمنوں کو خوشخبری دے دو کہ آج میں نے موت کی آغوش میں جا کر جان کا قرض ادا کر دیا ہے۔ دشمنوں کو خوشخبری دینا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ان کے راہ کا کانٹا بنا ہوا تھا، جسے وہ چاہ کے بھی اپنے نظریات سے نہیں ہٹا پا رہے تھے، جو غریبوں کے حق میں حکمرانوں کے سامنے آواز بلند کر رہا تھا، اسے اور تو کوئی نہیں ہٹا سکا۔ ہاں، موت سے کس کو فرار ہے؟ موت نے ان کا کام آسان کر دیا۔ اور فیض کہہ رہے ہیں کہ جان ایک قرض ہوتا ہے، امانت ہوتی ہے، وہ حساب آج چکا دیا۔ مسیحا کے لیے خوشخبری کیوں ہے؟ دو طرح سے ہے۔ مسیحا چونکہ فیض کے حامی ہیں، اسی لیے فیض سے تعلق رکھنے کی بنا پر ان پر بھی حکومت کا عتاب نازل ہوتا ہے، ان پر بھی غضب نازل ہوتا ہے۔ تو فیض کہہ رہے ہیں کہ میرے ہمدرد، میرے مسیحا کو بھی خوشخبری سنا دو کہ آج کے بعد میری وجہ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ دوسری وجہ اور بھی ہے۔ فیض کہہ رہے ہیں کہ میرے مسیحاؤں کو خوشخبری سنا دو کہ دشمن مجھے نہیں ہٹا سکا، موت کے ہاتھوں میں مجبور ہوا، لیکن آخری وقت تک اپنے نظریے پہ قائم رہا ہوں۔ تو انہوں نے طنزاً کہا ہے کہ دشمنوں کو خوشخبری سنا دو، جو کام تم نہ کر سکے وہ راہ کا کانٹا موت نے ہٹا دیا۔ اور فیض کہہ رہے ہیں کہ جس دھد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، کہ لوگوں کو مقصد اور وہ باوقار انداز یاد رہتا ہے۔ کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ کج جبیں، پیشانی کو کہتے ہیں جبین، کج ترچھا رکھنا۔ تو دیکھیں فیض نے ایک بات کہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد کفن کا کونا میری پیشانی پر ترچھا رکھنا، تاکہ میرے قاتلوں کو میرا چہرہ نظر آتا رہے اور انہیں یہ احساس تک نہ ہو کہ مرنے کے بعد میرے عشق کا غرور اور بانک پن ختم ہو گیا۔ بانک پن شوخی کو کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر دلی اور لکھنؤ میں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے تھے جو کہ اپنے سر پہ ٹوپی ترچھی رکھتے تھے، اور وہ دلی کے اور لکھنؤ کے بانکے مشہور تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اپنے مقصد کی خاطر سب سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو فیض کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھے جیتے جی تو نہیں ہرا سکے، میری موت کے بعد یقیناً میرے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہیں گے۔ تو تبھی وہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی طرح میری پیشانی پہ کفن کی چادر سیدھی نہ رکھی جائے، بلکہ اس کو ترچھا رکھا جائے، تاکہ میرے قاتل
میرے رقیب وہ حکمران میرے چہرے کے تاثرات دیکھ سکیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ جو میں نے وطن سے محبت کی، جس کے دعوے ساری زندگی کرتا آیا اور جس کا غرور مجھے واقعی ہے، کیونکہ میرے جیسے بانک پن سے شوخی سے یہ سزائیں اور کوئی نہیں کاٹ سکا، تو میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر، اس پہ سکون دیکھ کر ان کو یہ اچھی طرح سے احساس ہو جائے کہ آج بھی میں اتنے ہی باوقار انداز سے گیا ہوں، موت کا خوف مجھے شکست نہیں دے سکا، تو کفن ترچھا رکھنا تاکہ انہیں میرا چہرہ نظر آتا رہے۔ تو یقیناً اب یہ فیض نے اپنے مرنے کے بعد تو نہیں کہا، یہ حکومت پہ ایک طنز کر کے کہا، تو پھر قید و بند کی سزا حکمران انہیں لازمی دیتے تھے۔ اتنا سچ اور کڑوا سچ کون برداشت کرتا ہے؟ فیض نے خود کہا، نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے۔ رسن دار پھانسی تختہ، وہ کہتے ہیں اب تو کوئی میرے جیسا عشق جنون سے کرنے والا ہی نہیں ہے، اب کیا کرو گے کہ مجھ جیسے لوگ صرف موت ہی انہیں ہٹا سکی، تم لوگ اس میں ناکام رہے۔ ادھر ایک حرف کی کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ ادھر محبوب کے پاس بھی ہو سکتا ہے کشتنی، مار ڈالنے والا، ایسا لفظ جس کو بولنے کے بعد کسی کا قتل واجب ہو جائے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کے نزدیک میرا ایک ہی بھی لفظ بس میرے قتل کا واجب بن جاتا ہے، کہ میں ایک بھی لفظ بولوں تو اس کے پاس صرف مجھ پہ غداری بے وفائی کا الزام ہے، اور میں ایک لفظ پہ ہی میری سزا قتل بن جاتی ہے۔ در حقیقت وہ اپنے مخالفین کو کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میری مخالفین کے نزدیک غریب عوام کے حق میں بولا گیا میرا ہر لفظ ان کے نزدیک اس کی سزا صرف قتل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں ان کے حق میں آواز بلند کرتا ہوں۔ ادھر میرے پاس لاکھ عذر، بہت سے دلائل ہیں، گفتنی کہے جانے کے قابل۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اگر بات سنی جائے تو میں بغاوت نہیں کر رہا، میں تو غریب عوام کو ان کا حق دلا رہا ہوں۔ مقصد کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس بہت سے دلائل ہیں، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، یعنی کہ میری بات کبھی سنی ہی نہیں گئی، میرے لیے تو صرف سزائیں ہی سنائی گئیں، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا، یعنی کہ میرے ہر دلائل کو، ہر سچائی کو، ہر ثبوت کو بری طرح سے نظر انداز کیا گیا، اور بس میرے ایک لفظ بولنے کی دیر ہے، غریبوں کے حق میں مجھ پہ قتل واجب کر دیا گیا، مجھے پھانسی کی سزا سنائی دی گئی۔ تو کبھی مجھ سے بھی پوچھا ہوتا کہ میرے پاس بھی تو اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلائل تھے۔ فیض باغی نہیں، فیض صرف اور صرف غریبوں کو ان کے حقوق دلانا چاہتے تھے، جو کہ حکمرانوں کو ناگوار تھے اس وقت کے۔ فیض نے خود کہا، سارے حوالہ جات کے اشعار فیض کے ہی ہیں، کیونکہ فیض ہی شاید اپنا حوالہ خود بنتا ہے۔ یہ بات دوبارہ کہی جا رہی ہے، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، کہ اے وطن میں تیرے قربان جاؤں، جہاں ایک عجیب رواج ہے کہ کوئی اپنے حق کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکتا۔ اس غزل کا آخری شعر، جی عزیز طلبہ، یہ مقطع کا شعر نہیں ہے، مقطع میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے، اس میں فیض کا تخلص نہیں ہے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ رہے یار اونچائی جانا، تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں جب تک تیری گلی میں تھا، محبت میں تھا، ایک چٹان کی مانند ڈٹا رہا، ان باقی عاشقوں کی طرح نہیں تھا جو تیری سختیاں برداشت کر کے اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ ہاں، موت سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اے میرے محبوب کی گلی، جہاں جہاں سچے عاشق کے قدم پڑے ہیں،
वो जगह यादगार हो गई है। दर हकीकत फैज़ कहना चाह रहे हैं कि हम अपने मकसद की राह में एक चट्टान की मानद डटे रहे। कोई सज़ा, कोई भी जिलावतनी की कैद बामुशक्कत, कैद तन्हाई, कोई भी मुझे मेरे मकसद से नहीं हटा सकी, गरीबों का साथ देने से नहीं हटा सकी। हाँ, जो चीज़ हटा सकी वो क्या थी कि जिसके सामने कोई इंसान नहीं टिक सकता, वो मौत थी। तो शायर कहता है कि कूचा ए जाना कि ए मेरे महबूब की गली, जहाँ जहाँ एक सच्चे आशिक के कदम पड़े हैं, मेरा काम, मेरे मरने के बाद भी मेरे नज़रियात नहीं मरेंगे, लोग मुझे ज़िंदा रखेंगे। मैंने अपने नज़रिए के ज़रिए ख़ुद को यादगार बना दिया। तो फैज़ खुद कहते हैं कि वतन के सिवा मुझे कुछ अच्छा लगा ही नहीं, कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूए दार चले। कि वतन की मोहब्बत की खातिर फांसी के तख्ते तक तो जाना गवारा किया, लेकिन मकसद से हटना नहीं। तो उम्मीद है फैज़ की गज़ल आपको बेहतर अंदाज में समझ आ गई होगी।